जनवरी 1892 में इनका मुनाजरा हुआ था मौलाना कुलान। 3 फरवरी 1892 को मिर्जा साहब ने इश्तिहार एंड में आकर जो शिकस्त तस्लीम की ना, इन अल्फाज में की कि जिधर जिधर नबी देखा हुआ से काटा हुआ मुहद्दस समझा जाए। ये था मुसलमानों के साथ मुनाजरे की रुदाद। 3 मुनाजरों ने मुसलमानों के साथ किए थे, एक शेख बटालवी के साथ मुबाहिसा लुधियाना, एक बशीर शसवानी साहब के साथ मुबाहिसा दिल्ली, तीसरा था ये मुबाहिसा लाहौर जो है। चौथा मुनाजरा मिर्जा साहब ने किया था कि आतम के साथ जंग मुकद्दस में साफ ले दिया था कि मैं अल्लाह ताला से वादा कर चुका हूँ, आप किसी को मुबाहिसा नहीं करूँगा। बात खत्म कर दी थी यहाँ पर आज मुबाहिसों से क्या ला सकते हैं। उसके बाद ये बढ़ के मारनी पड़ती है शेख साहब कि मैंने ये किया था वो किया, लेकिन किताबों में मैदान में आकर नहीं मार सकता बंदा बड़ा ये मैंने ये किया था या वो किया था। ये तो खुद मैदान गवाही दिया करता है ना कि वहाँ यहाँ ना आपने सही फैसला बात है। करना था ना मैंने, ये मैदान की मट्टी खुद फैसला कर देती है। जिसकी पीठ पर है वो उसको हारा हुआ तस्लीम करा देती है कि इसकी पीठ पर लगी हुई है, इसकी पीठ नीचे रही है। बिल्कुल सही हो गया। ऐसा ही है जी। देखिए बात वही है ना कि सूरह एक पढ़ रहा था अनकबूत, उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कहता है कि आज लिखा करते थे, ठीक है, तहरीरी तौर पे लिखा करते थे, ताकि जो है ये जो बातिल परस्त लोग हैं ना, इनको शक का मौका ना मिले। तो मकसद कहने का ये है कि ये खुदा की तरफ से कलाम है। इसकी दलील बहुत बड़ी ये है कि ना तो आज़म से इससे पहले तिलावत किया करते थे और ना किताबें लिखा करते थे। तो ये मिर्ज़ा साहब ने तो सारे के सारे काम किए। में ये एक तो इन जो सीरत मेहदी में लिखा हुआ है कि जी इनके टीचर भी थे, इनके बाप ने टीचर रख कर दिए थे। फिर ये कि इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो अल्लाह ताला तो साफ कहता है कि जी अपने हाथ से किताबें लिख कर जो है अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते हैं। जी जी याद का मकसद क्या है? याद के पीछे वो इतराज है जो लोगों ने नबी की इस्लाम पर किए, जिनके जवाब में कहा गया कि ये रसूल उम्मी है, ये देखना पड़ता करना नहीं चाहता। उन इतराज का रद्द ये किया गया नबी करीम अलैहि सलाम तिजारत करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने फलां से ये बात सुनी होगी, फलां लिखी पढ़ी होगी। उन्होंने कहा ये देखना पढ़ना जानते ही नहीं जी। ये जवाब दिया गया था। अब सवाल ये है कि अगर जो मुद्दई है, ये दलील नबूवत है, ये जो बंदा लिखना पढ़ना जानता है उस पर भी वो सवाल उठता है जो नबी करीम अलैहि सलाम पर उठा है। वहां पर तो उनको उम्मी कहकर उसका जवाब दिया गया कि ये बनती नहीं है, ये इतराज तुम्हारा बनती नहीं है, ये तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं। जो लिखना पढ़ना जानते हैं उन पर क्या जवाब बनेगा? देखिए जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो अगर नबूवत का दावा करते हैं तो उन पर तो ये बात साबित उनकी दुरुस्त होती है। तो इन्होंने फलां किताब से पढ़कर ये बात कह रहे हैं, इनके अपने इन पर खुदा का कलाम तो नाज़िल नहीं होता, ये तो फलां किताब की बात है। आप देख लेंगे मिर्जा कादियानी के कई इल्मात ऐसे सही है। आ गया। है, कुछ दीगर फिकरात हाँ के जी नबी बिल्कुल। फिकरात के साथ रद्दो बदल है, कुछ तौरात बाइबल के साथ रद्दो बदल है। फिकरात में थोड़ी बहुत ही रद्दो बदल करके इसने अपने लाम बनाए हुए हैं। हाँ जी। अब ये और अच्छा, और मजे की बात ये है, सवाल तो मेरा ये है ना कि अब इसका क्या रद्द है कि तलीम भी हो नबी के पास, वो पढ़ना लिखना भी जानता हो, और मुस्तशरिकीन का ये एतराज भी हो कि इसने फलां बात से लिया, इसका जवाब क्या है? कुरान में तो अल्लाह ताला ने नबी करीम पर एतराज का जवाब दे दिया, यहाँ पर इस एतराज का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो ये सही इब्ने हबान की एक हदीस है कि क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि उम्मी नबी हाजिर हो,
تو سب انبیاء پکار اٹھیں گے کہ ہم امی ہیں. سب انبیاء کا خاصہ ہے، دلائل نبوت ہے یہ، نبی امی ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہ یہ اعتراض کسی نبی پر نہیں اٹھ سکتا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور صحیح سند سے صحیح. حدیث ہے. لیکن یہ موصوف پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی پڑھنے لکھنے کی، جو اس وقت کے لحاظ سے تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے نظام تعلیم رائے تھا، اس کے مطابق انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن یہ کہ جماعت احمدیہ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں نا، اصل میں ابھی میں اصل میں ہوا یہ. سوری آصف، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. موصوف کی تعلیم بھی ماشاءاللہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا. اگر اس کے جو پیچھے ماننے والے ہیں ان کے وہی اللہ ان پہ رحم کر دے کہ استاد کو نوکر لکھتا ہے یہ شخص، کہ میرے باپ نے میری تعلیم کے لیے عربی اور فارسی کے لیے مولوی گل اور مولوی فضل کو نوکر رکھا. مطلب جو شخص اس حالت تک اس کی تعلیم ہو، انا للہ ہے اس پر. جی 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 بالکل صحیح بات ہے. تو کل پرسوں نا سیکر اور بابر ہیں، یہ انہوں نے ایک لائیو کی تھی. اس میں وہ جو شعر لکھا تھا نا اکمل نے، جی وہ پہلے سے بڑھ کر ہیں محمد اپنی شان میں، وہ جو قاضی ظہور اکمل کا ہے. جی آپ کی آواز چلی گئی ہے آصف. شیخ صاحب ان کی بڑی مٹی پلیت کی ہے. جی 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 وہ تو ہے ہی. دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ لیکن آپ مٹی جتنی مرضی پلیت کر لیں، دنیا میں ان جیسا ڈھیٹ انسان نہیں ملے گا. یہ پھر وہیں کے وہیں ڈال کے وہ وہاں کے وہاں ہی رہتے ہیں. ان کی بغلے کی ایک ہی ٹانگ ہے. جی آپ لوگ نا بات جاری رکھیں، مجھے 2-3 منٹ کا بریک چاہیے. اچھا شعر کی روداد شیخ صاحب میں سنا دیتا ہوں تھوڑی سی آپ جی کو. جی یہ جی شعر کے بارے نا لاہوریوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ لاہوری کو کہا تھا کہ یہ شعر تو میں نے تمہاری موجودگی میں مرزا صاحب کے ساتھ بشیر الدین محمود کے کہنے پر یہ شعر، بالکل یہ صحیح. شعر ان کی خطبہ الہامیہ کی تعلیم ہے. خطبہ الہامیہ کو میں نے شاعری میں کنورٹ کیا ہے. یہ میں سے کہ مرزا صاحب کے سامنے پڑھے ہی نہیں گئے، اور بشیر الدین محمود کے سامنے یہ شعر رکھے گئے تھے. ایک دفعہ اس نے 2 فتوے دیے تھے اس پر. اس نے 2 فتوے، ایک فتویٰ دیا تھا اگر یہ تو یہ کیرتن کہا گیا قائد کے لحاظ سے تو یہ کفر ہے، یہ تو سیدھا کفر ہے. اور اگر گلو یا عقیدتاً محبت میں کہا گیا ایسا تو پھر بھی یہ بے ادبی ہے. اس کو کسی لائن میں بھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بے ادبی میں لیا ہے. کفر سے ہاتھ نکالا ہے تو بے ادبی میں لے آیا ہے. لیکن مرزا کا دینی اس کو کیا نام ہے، فریم کروا کے گھر پہ لگوایا تھا بھائی. گھر میں لگوایا تھا. یہ والا کہاں سے ملے گا شیخ صاحب؟ میں نے جو پڑھا ہے وہ تو تھا قاضی ظہور اکمل کا، اس میں فریم کا ذکر نہیں ہے. یہ پڑھا ہوا ہے میں نے کہیں، میرے ذہن سے نکلا ہوا، فریم کروا کر گھر میں جی اب بھائی بالکل جو مرضی کرتے رہو، یہ دیوار سے سر شیخ صاحب پھوڑ. آپ نے بھی زندگی گزاری ہے،
آپ نے ان میں گزاری ہے، ہم نے ان کے مطالعے میں گزاری ہے، تھوڑا سا فرق ہے ہم دونوں میں. آپ نے ان میں گزار کے نکلے، ہم نے ان کے مطالعے میں گزاری ہے. کو نبی ثابت نہیں کرنا، انہوں نے انبیاء کی ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنی ہے. جو چیز میں آج تک سمجھا ہوں اس سے انہوں نے دیکھیں مرزا قادیانی کا دفاع نہیں کرنا، انہوں نے انبیاء میں جو ہے نا وہ نقص ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں، وہ بھی اس طرح سے لے لیں. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بنیادی طور پہ یہ کلٹ جو ہے، اور یہ کلٹ کا بانی مرزا غلام احمد، یہ اسلام کے تشخص کو، اسلام کی شناخت کو یہ ایک رخ اور دینا چاہتا، اور وہ اپنے لحاظ سے اس کو پریزنٹ کرنا چاہتا تھا، جس میں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جس قسم کے اس کو نقاب پہننے پڑے، اپنے چہرے پہ رنگ لانے پڑے، اس نے سارا کچھ کیا. اور لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، مکار ہیں، کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے باتیں لے کے. اب یہ اصل مسلمانوں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ یہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ یہ جہاں جہاں پہ اس کا کلیئر کٹ یہ کھل کے جب آئے ہیں 74 کے بعد، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے، اور وہی پرانی بات پیچھے سے اٹھا کے لے آئے، وہ چیزیں جو پہلے باتیں اشارتاً کنایتاً کہیں تھیں ان کو لا کے رکھ دیا کہ آپ مرزا باہر نکلنے سے پہلے یہ مرزا غلام احمد کو کھل کے نبی نہیں کہتے تھے، تو اب بعد میں آ کے طاہر اور یہ مسرور نے کہ ہمیں کھل کے، مطلب انہوں نے اپنے کلٹ کے اندر یہ سرکولیٹ کیا اس چیز کو کہ ہمیں کھل کے مطلب اب کہنا چاہیے، کسی ڈر اور خوف میں نہیں آنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ نبی تھے. سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب ایک انسان کسی چیز کی انسان بنیاد رکھتا ہے تو وہ اس کا پلاننگ ہوتی ہے ایک، جس طرح حکومتیں اپنے 5 سالہ 10 سالہ منصوبے 20 سالہ 100 سالہ بناتی ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے اس چیز کو. اس میں یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کو دخل اندازی کر سکے. لیکن جو انسان بناتا ہے تو وہ بالکل انسانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ لے کے ایک ملا کے کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے واقف ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کی آئیڈینٹی کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو چوری کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے لے کے یہ بھئی پہلے سے بڑھ کر، اور مرزا غلام احمد کا یہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں اس کی معاذ اللہ رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہوں. یہ وہ آپ کے یہ جو بات ہے نا کہ دوسرے انبیاء کے اندر مطلب غلطیاں یا ان کو اس طرح کہنا، یہ تو بالکل ان کو ختم کریں جی، ان کا چھوڑیں، آپ کسی کی ذکر نہیں کریں جی، بس اب غلام احمد سے بات آگے چلے گی. دس از دیئر ریئل پلان، یہ ہے ان کا اصل. جی آج پر میں اکثر کہا کرتا ہوں شیخ صاحب اپنے دوستوں کو کہ قادیانیت کا وجود جو ہے نا یہ اسلام کے پیرل اسلام کی مجروح شکل معاشرے میں پیش کرنا تھا. یہ مخصوص میرا فکرہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ایک مجروح شکل جی کو پیش کرنا تھا کہ یہ اسلام ہے. اور جس میں یہ سامنے آتی تھی کہ جتنے بھی مستشرقین کے اعتراضات تھے نا، ان کی جو حیثیت تھی وہ بدل، یہاں رد کیا جاتا ہے وہاں تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایک نئی تعویل سامنے جس کا نہ صورتحال سے کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی کسی بات سے کوئی واسطہ رہتا ہے، جیسے معجزات ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی. جی واقعہ لے لے وہ بھی ایسا ہی ہے، ان کی تشریحات نہ مسلمانوں سے ملتی ہیں، نہ عیسائیوں سے ملتی ہیں، نہ یہود سے ملتی ہیں. لگے یہ بس کیا کہیں، سلسلہ یہ ہے انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، بالکل کاروبار ہے، اور بڑے پلاننگ اور آرگنائزڈ وے میں یہ اسے چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کاروبار بنا ہوا ہے. جی
اچھا شیخ صاحب، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، میں سن رہا تھا، یہ لوگ نا جہاں تک میں نے محسوس کیا نا شیخ صاحب، کہ یہ جتنے سارے اپولوجسٹس ہیں نا، یہ جو ان کی طرف سے ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اب نہ کہیں یہ لگنے لگ گیا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے ایتھیسٹ ہی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہی آپ کو پتا ہوگا نا کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نے قادیان میں رسول بھیجا وہی سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ساری زندگی بچپن سے سنا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس چیز کو یہ کلمہ ہی بدل لیا بیسیکلی۔ اب تو میرا خیال ہے کہ احمدیوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب تو وہ نام جو ہے وہ انٹروڈیوس سچے خدا کا کروا گئے ہوئے ہیں، یہ لاش جو ہے، تو مطلب اب اس کو درمیان میں لے آنا چاہیے، تو وہ میرا خیال آ جائے گا، کوئی وقت آ جائے گا، آہستہ آہستہ جس طرح یہاں تک پہنچے ہیں اور بھی پہنچ جائیں گے، لیکن شیخ صاحب قائد محمودیہ میں کلمہ بنا لوں، الدین محمود کو اس نے لکھا تھا لا الہ الا اللہ مرزا محمد لکھا جاتا۔ وہ آپ کی نا نعیم صاحب آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تو میرے پاس مسئلہ ہے یا تو میں کہہ رہا تھا کہ عقائد محمودیہ لاہوریوں کے تھے، مولوی مدثر ایک عالم دین تھا ان کا، اس نے لکھی تھی یہ کتاب، اس میں انہوں نے اس کو لکھا تھا کلمہ اپنا بنا لو اب اگر مرزا قادیانی کو نبی ماننا ہے تو۔ ہاں، نئے کلمے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس نے نور الدین نے اچھا وہ پیر احمد احمد نے کلمۃ الفصل میں لکھا ہے نا یہ بات کہ نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں۔ بڑی دلچسپ بحثیں ہیں شیخ صاحب یہ ان کے درمیان جو ہوئی ہیں نا، لاہوریوں کے اور ان کے درمیان بڑی دلچسپ بحثیں ہیں۔ ایک ہی تحریر ہے، اس کے دونوں کے معنی الگ الگ کیے ہیں دونوں نے، ایک ہی تحریر کے بالکل متضاد معنی لیے ہوئے ہیں۔ صحیح، کمال بات ہے جی، کمال بات حقیقت بات ہے، مرزا قادیانی کی تحریر ہے، وہی تحریر ہے جس سے یہ عالمگیری فتویٰ کفر لیتے ہیں، بشیر اس کو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیلوی کو الہام تھا کے بارے تھا جو کہ جس کو میری دعوت نہیں پہنچی، جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی دعوت سے یہ فتویٰ کفر ثابت کرتے ہیں، لاہوری اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صرف مخصوص ہے، یہ لغوی کفر ہے، لوگ مسلمان ہیں پھر بھی۔ محمد علی لاہوری نے محل میں 1917 میں پورا مضمون لکھا تھا، تو میں حیران رہ گیا تھا، میں نے کہا دیکھیں یار ایک مکافات عمل ہے، مرزا قادیانی اسی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اسی سے وفات مسیح ثابت کرتا ہے، اسی سے جات مسیح، اسی سے ختم نبوت ثابت کرتا ہے، کہتا ہے قرآن مجید میں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر موجود ہے، اسی سے ذرائع نبوت ثابت کر رہے ہیں مرزائی۔ یہ تو مکافات عمل ہے، جو کچھ مرزا قادیانی قرآن کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ مرزا قادیانی کی تحریروں کے ساتھ خود اس کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ ٹرو۔ اور تعلیم کے ساتھ یہی کیا ہے، بالکل یہ اس نے خود کہا، تو نے کہا تھا کہ تم بالکل اسی نقشے قدم پر ہو۔ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کو لے گئے ہیں الہ کے درجے پر، معبود کے درجے پر لے گئے، نبی کو معبود کا درجہ دے دیا، اتنا بڑھا لیا درجے میں، تو ہم نے ایک اللہ کے مجدد کو اولی الامر کے درجوں پر لے گئے، اس کے پیغمبر کے درجے پر، صاحب شریعت کے پیغمبر کے درجوں پر لے گئے، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس نے نقل کی تھی، اس کی بات ہو آئینہ صداقت میں نقل کی تھی محمد علی لاہوری کی بات، بشیر الدین محمود نے۔ جی مولوی محمد علی نے لکھی ہوئی ہے نا کتاب، تو اسی سے ہی ظاہر نقل کی ہے، تو یہ کھلا کھلا وہ ہے دھوکہ سب لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ اچھا یہ میں نا اصل میں تھوڑی دیر پہلے نعیم صاحب یہ عدیل جو ہے نا جرمنی کا کوئی بندہ، اس کی براڈ پہ ایسے ہی چلا گیا، وہ چلا کیا گیا، میں وہ سرو کر رہا تھا تو انہوں نے اٹھا لیا فوراً ہی نا، تو وہاں پر جناب وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ جی آپ کے مطلب آپ نے پھر احمدیت قبول کیوں کی تھی؟
ٹھیک ہے، مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ یار دیکھیں بات ہے کہ میرے تو دادا نے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سب جھوٹ ہے، یہ لوگ نہیں شیخ صاحب آپ نے ہاں سوری، جی آصف ندیم بھائی اس سے بڑا جو لگاؤ تو مجھے قبول ہے بھائی، مجھے قبول ہے، جو حکم تم مرضی لگاؤ مرزا قادیانی کا، اسے جو لقب دو گے وہ میرے باپ کے لیے بھی ہوگا. یہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، آپ کی بات درمیان میں کٹ گئی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب بندے آپ سے فتویٰ مانگے نا ایسا ہاں کہ تمہارا باپ ایسا تھا اس نے تو یہ کیا تم نے یہ کیا ہے، انہیں کہ مرزا قادیانی 52 سال تک جو ہے نا وہ جس عقیدے پر تھا اسے بھی اس نے تبدیل کیا ہے، جس پر وہ قرآن سے دلائل دیتا تھا اسے بھی تبدیل اس نے کیا ہے. جی اور آپ بتائیں مجھے کہ وہ پہلے جس عقیدے پر تھا اس پر کیا حکم ہے؟ وہ حکم جو مرزا قادیانی کے پر آئے گا وہ میرے باپ پر بھی آ جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. آئندہ برابر کا حکم ہے نا، حکم تو برابر، فیل تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، بالکل سیم، فیل تو دونوں کا ایک ہی ہے، تبدیلی عقیدہ ہے دونوں کی. جی 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 جی، فیل تو دونوں کا ایک ہی ہے. آئندہ جو ہے نا میں یہی کروں گا انشاءاللہ. بالکل ان سے کہنا مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا عقیدہ تبدیل کیا تھا، پہلے پر کیا حکم لگتا ہے، پہلے کیا تھا؟ ہاں جی، یہ تو بشیر الدین محمود کی وجہ تحریر مرزا قادیانی 1901 میں عقیدے میں تبدیلی کی تھی نبوت کے بارے. ہاں جی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے نہیں ہے، منوانی پڑتی ہے یہ بات، منوانی پڑتی ہے. یہ بات کہتے نہیں ہے، منوانی پڑتی ہے پہلے. صحیح ہو گیا. یہ بات پہلے منوانی پڑتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ تبدیلی کی تھی. جب ان کے سامنے حقائق رکھے جاتے ہیں تب یہ جا کر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کی تھی مرزا قادیانی نے. اور بشیر الدین محمود نے جو 1901 کی عبارت ہے نا مرزا قادیانی کی، جو اکثر قادیانی پیش کرتے ہیں کہ میں نے جدھر انکار کیا، صاحب شریعت نبی سے انکار کیا، مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے یہ عقیدہ تبدیل کرنے کے بعد کہا ہے مرزا قادیانی نے. اور 1901 سے پہلے کی جو تحریرات ہیں وہ منسوخ ہیں، ان سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے. بھئی تبدیلی کی نہیں ہے تو منسوخ کیسے ہو گئی ہیں؟ اگر منسوخ ہے تو تسلیم کرو کہ وہ باتیں ہے ہی نہیں ہیں، تبدیلی کی ہے. آگے شیخ صاحب ایک بات کر رہے تھے، تو یہ جو نبی کہنے والی کہ 1977 کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، مرزا قادیانی نے 1899 کو الحکم ایک اخبار میں خود ان کو لکھا تھا کہ عام بول چال میں مجھے نبی نہ کہا کرو. یہ لغوی معنوں میں ہے، عام بول چال میں یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو. اس نے منع کیا تھا مرزائیوں کو. جی مرزائی استعمال نہیں کرتے تھے. جی بات ان کے سامنے لاہوری رکھتے ہیں. دیکھو خود مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں ان معنوں میں نبی ہوں، تم کیوں نبی بناتے ہو؟ ان کو اصطلاحی معنی کیوں استعمال کرتے ہو؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو جھگڑا ہے ان کے درمیان ہے لاہوریوں کا، یہ سارا جو ہے نا یہ اس گدی کا جھگڑا ہے. بس گدی کی جو آمدنی ہے نا اس کا جھگڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا بیچ میں. جی بالکل. مرزا قادیانی کو نبی ثابت کر کے انہوں نے خلافت چلانی تھی، اس کے لیے سارا جھگڑا تھا. اور اگر لاہوریوں کی رائے مانتے، ان کی اس طریقہ استدلال کو مانتے تو خلافت چلنی نہیں تھی، کچھ آنا نہیں تھا ہاتھ میں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. ظاہر ہے گدی کوئی بھی ہو نا، گدی کی آمدنی تو ہے، بھلے وہ پیر کی ہے یا ان کی ہے. یہ سارا گیم ہی گدی کا ہے جی، سارا گیم پیسے کے اوپر، پیر کی گدی ہے تب بھی آمدنی ہے. جی ہمارے سامنے سینکڑوں پیروں کی گدیاں پڑی ہیں، ان کے حالات بدلے ہوئے.
جی بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ بے شمار گدیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی محنت تھی انہوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھا کے زندگی گزار دی تھی، آگے ان کی اولاد آئی ہے، وہ پراڈو میں گھومتی ہے۔ گدی کی طاقت ہے بس، اور کیا ہے، لوگوں کے نذرانے ہیں۔ اور جبکہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا جو طریقہ ہے، جب فتح مکہ ہوئی ہے تو کیا انہوں نے کوئی بہت فتح عیاشی مکہ تو والی بہت کھانے پہلے ہوئی ہے کھائے نا۔ ہیں؟ میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی بات سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جس وقت وفات ہوئی ہے نا، تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ، زیرہ جو ہے یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام کی، جی سمجھ گئے؟ یہ تھے حالات۔ لیکن یہاں کیا تھا، یہاں پر بیوی کے زیور بان جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو حضرت علی نے ایک ہار کسی میدان جنگ میں نا مال غنیمت میں آیا تھا، تو ان کو دیا تھا، انہوں نے پہنا ہوا دیکھا سونے کا ہار تھا۔ نبی کریم نے اسے نفرت کا اظہار کیا تھا کہ میری بیٹی ہو کر تم پہنتی ہو۔ یہ ایک امت کے لیے تھا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ممانت تھی، امت کے لیے تھا کہ نہیں، امت پر کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ وہ ایسی مثال نہ دے سکے، نبی کی بیٹی نے پہنا ہے ہم کیوں نہ پہنے۔ صحیح بات ہے۔ نبی کریم کی زندگی ایسی گزری ہوئی تھی۔ ہر مشکل سے مشکل وقت کا حل آپ کو ملے گا، ہر مشکل نبی کریم علیہ السلام پر آئی ہے، اس کا حل آپ کو ان کی زندگی سے ملے گا۔ چلیں جتنے بھی نعیم مشکل صاحب، کھٹن حالات آ جائیں نا، ہمیں حل وہاں سے ملتا ہے کہ ان حالات میں نبی کریم علیہ السلام کا کیا عمل تھا، وہی عمل ہم نے کرنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے جب بھی اب جانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، ٹھیک ہے، ضرور آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں جب جانے لگوں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے نعیم صاحب۔ اور بتائیں یار، یہ جو شرک کرتے پھر رہے ہیں، جو اینٹوں کے ساتھ انگوٹھیاں رگڑ کے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ شیخ صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہ باتیں مرزا طاہر کے دور میں کبھی ہوا کرتی تھیں کہ اینٹ جو ہے اس کے اوپر انگوٹھی ٹچ کر کے جو ہے وہ بلیسنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ نہیں، اینٹ شینٹ والا معاملہ تو نہیں، لیکن مرزا طاہر کے وقت میں مطلب ان کے رومال، ان کے ٹیشو پیپرز، بچا ہوا کھانا اور یہ اور وہ، اس چیز کا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تبرک کے طور پہ۔ لیکن یہ جو کس اینٹ پہ رگڑی ہیں انگوٹھیاں اور یہ کیا ہے، اگر اس کی کوئی تفصیل مجھے بتائیں تو۔ جی میں بالکل، وہ نا اصل میں بات یہ ہے کہ ویڈیوز وغیرہ کچھ آئی ہیں کہ مرزا مسرور جو ہیں وہ ان کے پاس ایک اینٹ آئی ہے، میز کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے بکس میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد فلانی مسجد کے لیے جو ہے نا یہ اینٹ جو ہے تو وہ باکس میں سے نکال کر میز پر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا مرزا صاحب کی، وہ انگوٹھی اس کو ٹچ کر رہے ہیں، پھر اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اینٹ کو، اور وہ کچھ پڑھ رہے ہیں دل میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اٹھا کر بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب جائے گی اینٹ اور جا کے یہ اس مسجد کو بلیس کرے گی، تو یہ والی چیزیں میں نے تو کبھی پہلے نہیں سنی۔ نہیں، جہاں تک اینٹوں کا تعلق ہے نا، یہ مطلب ہیں بہت سی ایسی انہوں نے نئی جو بھی عمارت مسجد کے نام پہ یا مطلب کسی اور کچھ ایسے ہال وغیرہ کے نام پہ بنائے ہیں نا، تو تبرک کے طور پہ انہوں نے وہاں سے یہ قادیان سے آئی ہے، یہ فلاں کی ہے، مطلب کسی ایسی اینٹ عمارت کی جس کا تعلق کسی لحاظ سے مرزا غلام احمد کو، اور مسرور نے جو اگر کیا ہوگا انگوٹھی کا تو اس نے وہ اس میں ڈال دیا کہ یہ اینٹ جو ہے وہاں کی ہے، اور یہ انگوٹھی چونکہ ڈائریکٹلی وہی ایک وہ مولا بس اور دوسری علیہ السلام والی وہ مرزا غلام احمد کی مطلب ہیں انگوٹھیاں، تو تاکہ مطلب ان دونوں کو ملا دیا گیا، اور یہ وہ اس طرح مطلب دیکھنے والی بات ہے کہ اسلام کے اندر
مطلب دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے یہ مسلمانوں کو تو مسجدیں اور تعویذیں، دھاگے، گنڈے اور یہ وہ کرتے ہیں، لیکن یہ خود بھی انہی میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہندوازم سے چونکہ مرزا غلام احمد نے خود ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ نام رکھتے ہوئے فلاں دن کو اچھا نہ سمجھنا، یہ وہ باتیں کرتے ہوئے، تو اس طرح یہ چیز ان کے اندر بھی مطلب آ گئی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ تو جو ہے میں مطلب تصویریں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، تو گورے کھڑے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ انگوٹھی اینٹ کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں، اور گورے بڑے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب بات پھر وہی آ گیا نا کہ یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نئی بدعات جو ہے نکالنا جا رہے ہیں۔ ہاں چلیں، کم از کم یہ کچھ تھوڑی سی ماڈریٹ، جو بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے تو پھر وہ کپڑے کے ٹکڑے بھی وہ کاٹ کاٹ کے مطلب لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، یہ ساری مطلب باتیں وہی مشرکانہ اور بت پرستی والی ہے یہ چیز، وہ ان کے آ گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ مطلب میں جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو میں نے جی تو میں یہی مطلب میں سوچ رہا تھا جب انگوٹھی ٹچ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اس سے یہ کیا ٹرانسفر کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو سوائے شرک کے میں تو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ آصف، جہاں تک ٹچ ہونے کی بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مسرور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ مسرور کے اس ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اس ہاتھ سے وہ اپنی جوتی پہنتا ہے، اس ہاتھ سے وہ نہاتے، پتہ نہیں، کہتے تو یہ اپنے نہاتے دھوتے پورے جسم پہ وہ دونوں ہاتھوں سے صابن ملتا ہوگا، مطلب سارا کچھ ہی وہ کرتا۔ تو میرا مطلب یہ ایک جہالت کی اور عقیدت کی اور جسے تقدس کہتے ہیں نا، اس کی انتہا ہے یہ۔ تو جی یہ اس کو اس لحاظ سے لینا کہ اس سے ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ پاس آن ہو جائے گی، اس کی ویوز آ جائیں گی، اس کے اندر جو چیز ہے ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ مطلب اب جو ٹھیک ہے، جب انسان اگر قرآن کی تعلیم کو سمجھ لے اور عقل سے کام لے، غور و فکر کر لے، تو پھر اس پہ یہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں کہ یہ سوائے فضولیات کے اور مطلب جہالت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو چلیں شیخ صاحب، ٹھیک ہے، تو اب ختم کریں۔ نئی بات نہیں ہے تو پھر چلیں آپ نہیں بتائیں بات۔ نہیں بس میرا مطلب کوئی بات ہو تو پھر اگر کوئی کلوزنگ ہے بات تو کر لیں۔ نہیں، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مطلب اگر سلسلہ ہو تو ٹھیک ہے، 5-10 منٹ مطلب میں اس پہ کر لیتا ہوں، ادروائز مطلب وہ باتوں سے باتیں آتی ہیں نا کہ بھئی کوئی بات آپ کریں، بتائیں، تو اس کا مطلب آگے کریں انسان۔ اگر ان میں سے کوئی نیچے کومنٹ کرنے والوں میں سے کسی کا ہے تو ان کو لے لیں اوپر، جو بس لوگ تھوڑا سا نیچے اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، نہیں میرا خیال اصل میں مرزا صاحب کی طرح، تو جی اصل میں چلا رہا ہوں گاڑی، تو مجھے میں دیکھ نہیں سک رہا نا اسکرین، تو یہ بات ہے۔ ہاں، وہ بعض بیچارے جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا غصہ انہی گندے الفاظ سے نکال لیتے ہیں۔ جی
جی بس وہ یہی ہے نا، اب کیا کر سکتے ہیں جی یہ ان دلیل. دیکھیں شیخ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جب تک تو انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت تک لوگوں کے پاس نا معلومات کا پہنچنا ذرا کم ہوتا تھا، ذرائع کم تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ باتیں جو لکھی گئی ہیں ان کو ویریفائی بھی کر سکیں. تو اب اس وقت تک جو ہے نا یہ لوگ گالیاں نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے. جی احمدی جو ہیں میں میرے علم میں نہیں ہے، مطلب آج سے 20-30 سال پہلے میں نے نہیں سنا کہ احمدی گالی دیتے ہیں. لیکن اب چونکہ ان کے پاس کوئی راہ فرار رہی نہیں ہے تو اب جو ہے نا یہ گالیاں دیتے ہیں. تو وہ جو ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ جی جو سچا ہوتا ہے، جھوٹا جو ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے، تو وہ اب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ، اب ظاہر ہے ان کا جھوٹ کھل کے آ گیا ہے تو اب یہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہے. نہیں وہ مطلب دیکھو نا، قرآن تو واضح کہتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو وہ اسی قسم کی یا شور و غوغا کرنا شروع کر دیں گے یا گالی دینا شروع کر دیں گے. تو یہ لوگ چلے، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، ان کو کوئی عقل اللہ دے دے، بس سمپل از دیٹ. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے لیے یہی جسے کہتے ہیں نا دعا کی جا سکتی ہے. جی جی. تو ندا کے کیس کے بارے میں کوئی آگے بنی ہے بات یا نہیں شیخ صاحب؟ ندا کا کیس جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، وہاں پہ تو یہ کیس پولیس نے اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں نا داخل دفتر کر دیا ہوا ہے. اب لیکن ندا کسی وقت بھی اگر کوئی اپنا وٹنس لے کے آ جاتی ہے، کوئی شخص اور آگے آ جاتا ہے، تو پھر یہ اسی وقت دوبارہ کیس شروع ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ تمام لوگ جو ہیں ان میں سے 99% لوگوں کا تعلق مرزا فیملی سے ہے. جو کوئی بھی وٹنس یا اس طرح سامنے آئے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان میں سے جتنے اس کے ملزمان ہیں جن پہ ندا نے الزام لگایا ہوا ہے، ان میں سے کوئی اگر آؤٹ آف خاندان کوئی وکٹم ہو، وہ جرأت کرے عورت، تو اس کے لیے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ پھر بات چل سکتی ہے. لیکن تو شیخ صاحب یہ جو ہے عثمان جو بھائی ہے ندا کا، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ عثمان جو ہے وہ خلیفہ بننے کی بات کرے کہ اگر تم مجھے خلیفہ نہیں بناتے تو میں پھر ندا کا وٹنس بن کے چلا جاؤں گا، تو جماعت کی بدنامی ہوگی؟ کیسا ایسا ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ سے توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ ایسی بات کریں گے کہ جی ان کے دماغ میں کوئی ایسی یہ خلیفہ بننے والی بات آئے. مطلب ذرا سا بھی کسی کا کوئی ایسا معاملہ جو خاندان کا بندہ ہے اس طرح کی بات کر کے کوئی مطلب بارگین کرنے والی بات کرے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ جماعت کی جس طرح سے ٹریننگ کی گئی ہے، جس طرح سے جماعت برین واشڈ ہے، اس میں یہ چیز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں لیکن شیخ صاحب لابنگ تو ہوتی ہے نا، آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے. نہیں لابنگ، وہ آپ کے ذہنوں میں یہ جتنے بھی الفاظ اب آ رہے ہیں، لابنگ ہوئی، یہ وہ ہوا، یہ آج کے دور میں آج کے طریقہ کار کو، آج کے یہ ہے نا ساری چیزیں آپ کو انٹروڈیوس ہوئی ہوئی، تو اس کا طریقہ بھی آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے یہ سارا کچھ. جب کہ ان کے معاملے میں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. یہ جو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں محلاتی سازشیں. اچھا کہ وہ جو ان کے گھریلو اندر چکر ہوتے ہیں نا، تو وہ چونکہ انہوں نے، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ربوہ اندازہ کریں، ٹھیک ہے،
جی جی ہاں، اب وہ جگہ جو ہے وہ لیز کی جگہ ہے. جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، جی جی وہ چاہے مرزا غلام احمد کے خاندان کے ہوں یا ایک بندہ آپ جیسا میرے جیسا کوئی بھی ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے، جی جی وہ رہ رہا ہو، سب کے سب برابر ہیں. لیکن انہوں ٹھیک ہے. نے اپنے گرد ایک چار دیواری بنا کے اس کو احاطہ خاص بنا لیا ہوا ہے. جی 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 ملکی قانون ہوتے ہوئے بھی مطلب اس کے اندر ان کی اپنی اجارہ داری ہے کہ ادھر کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. جی بالکل. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ رعایا کو، ماننے والوں کو، مریدوں کو مطلب ذہنی طور پہ اس طرف لے آتی ہیں کہ بھائی یہ لائن ہم نے نہیں کراس کرنی یا ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ اسے گناہ تصور کرتے ہیں، وہ اسے یہ دنیا کا سب سے عجیب قسم کا یہ کلٹ ہے. جی آپ جی یقین کریں کہ اپنی مثال آپ ہے، یہ کلٹ جو ہے نا، یہ اپنی مثال آپ ہے. اب اس میں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک نئی چیز ایجاد کی ہے جی صحیح ہے. تو یہ کھلے دل سے ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. جی جی تو ان کے مطلب بات آپ یہ نے صحیح ہوگا. عثمان کی ٹھیک ہے. تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طور پہ بھی مطلب کوئی ایسی بات ہو سکے. یہ اور چلیں، میرا خیال ہے آپ کا کوئی چلے ماڈریٹر نہیں ہے اور ٹھیک ہے. نیچے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی فضولیات لکھ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ اسی احمدیہ کلٹ کے لوگ ہیں اور غلام احمد کی تعلیم کو ہی وہ فروغ دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. تو نہیں وہ صحیح ہو گیا. چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب. جی ویسے آپ نے بھی کہیں جانا ہے اب تو جی میرا خیال جی، ہے کہ بڑی جی مہربانی. بند کر. اوکے بہت اوکے. بہت شکریہ شیخ صاحب جی، آنے کا. اللہ السلام علیکم. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
ونڈا سب بنانے کی پریکٹس کری جا رہی ہے اور فل مائنڈ سیٹ کرا جا رہا ہے. دوسرا فیصل بھائی، فیصل بھائی، بھائی السلام علیکم فیصل بھائی. کل دا ٹائم رکھا ہے، کل دا ٹائم رکھا ہے 9 بجے، ٹھیک ہے؟ پاکستانی 9 بجے، ملیشیا 12 بجے دا ٹائم ہوگا. صبح دے 9 کے رات دے 9 رات دے 9 رات دے 9 تے پاکستان دے لوگ بیچارے تراویحاں پڑھ کے نہیں 10 بجے تک گھر مڑ دے، تسی 9 بجے 10 رکھ بجے لیا. 10 بجے چلو میں میسج کر دینا مفتی صاحب نو نا. کیونکہ کل مفتی بھی جوید، جوید صاحب دی تانوں پتہ ہے نا، کل جوید صاحب دی گفتگو سی، وہ 9:30 بجے تک بیچارے وہ واپس ہی نہیں آ سکے تراویحاں تو. یہ چیز کل ذہن کی رکھیا کرو، اچھا ٹائم رکھ دیا. کل انشاءاللہ کل 10 بجے، ٹھیک ہے؟ میں کالو نو بھی، کالو تے جوید صاحب بھی، مفتی جوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مومن بھائی، مسلمان بھائی کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سا کل پھر آنا انشاءاللہ فیصل بھائی. انشاءاللہ حاضر ہوواں گے بھائی، کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوواں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ کیا حال ٹھیک ہے ہے، محترم؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ جی، کا الحمدللہ کرم. اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں. کل میں نا بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا نام ہے ان کا یار، یہ جو سارے قرآنسٹ ہیں، جو بنی اسرائیل والے، اب جو بھی ہیں وہ کونو قردۃ خاسئین. جی جی بالکل ہیں. تو وہ نا بڑے بڑے ٹاپکس پہ مطلب بات کرنے کی خواہش کر رہے تھے. میں نے سامنے ایک سوال رکھا، میں نے کہا آپ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پیش کی، میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا اب قرآن فہمی کے لیے آپ کیا کریں گے، قرآن سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بس جناب کو لالے پاڑ گئے، کہتے ہیں اپنی عقل استعمال کریں گے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی نہیں عقل میں گند بھی ہے، اچھائی بھی ہے. تو میں تو کوئی تو جاتا معیار نہیں. ہوگا نا، ہم نے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. میں نے کہا ایک اور میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان بعد الظن اسم، کہ انسان کا گمان تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ پہ مبنی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ وہ جناب صاحب نے ایک گھنٹہ اسی کہتا ہے ہم آیت متشابہات پڑھیں گے. میں نے کہا جو آیت متشابہات مجھے بتاؤ کون سی ہیں؟ کہتا ہے ملتی جلتی آیات ہیں. میں یہ نے کہا شعیب بھائی ہمارے کو، ہاں آیات متشابہات. یہ فیصل بھائی شعیب فیصل نہیں، نہیں، فیصل بھائی بھی ان کو مزید پتہ ہوگا. فیصل بھائی کو، فیصل بھائی یہ شعیب بھائی کو پتہ ہوگا یہ، کیونکہ میں تو بھائی آپ بات مکمل کرنے دیں ان کو. جی مکمل کریں میرے اچھا بھائی، آپ بات کریں. تو وہ کہتا ہے آیت متشابہات سے مراد ملتی جلتی آیت ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں آیت متشابہات سے جو صحیح مراد لی جاتی ہے نا، آپ کو پیچھے سیاق و سباق کو دیکھیں. آیت متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی و مفاہیم واضح نہ ہو، جن کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہو. اور ہمارے وہ استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن نے آلریڈی تفسیر کر کے ہمیں بتا دی ہے. تو کہتا ہے نہیں آپ غلط کر رہی ہو. یہ وہ خیر اپنے وہ جو ہیلے ان کے ہیں. پھر جزاک اللہ خیر. نے بھائی بالکل ٹھیک بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح ہیں، ان کا تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے اکثر کا. جن میں کوئی بات صحیح سمجھ نہ آنے والی ہو نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتا کے گئے ہیں. قرآن کی 6000 سے پلس آیتوں کی آپ کو ہر آیت کی حدیث مل جائے گی. بیسیکلی آپ کسی بھی تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں، تفسیر طبری کھول لیں، جلال الدین سیوطی کی در منصور کھول لیں، شیخ عماد الدین کی تفسیر ابن کثیر کھول لیں. وہ تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر آیت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے قرآن پہنچانا ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے. اور وہ جو بیان ہے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبین کیا ہوا ہے، وہ ہمیں حدیث کی شکل میں ملتا ہے میرے بھائی. اور وہی ہمارے لیے بیسٹ مسئلہ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی تفسیر بالرائے، ایسی تفسیر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، کسی دوسرے صحابہ کرام کے فہم سے ثابت نہ ہو، تبع تابعین اور تابعین کے فہم سے ثابت نہ ہو، وہ کہلاتی ہے تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کرنے والا فاسق ہے بھائی. بالکل یہ بات میں نے اس سے کی تھی.
میں نے اسے کہا تھا اگر آپ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاؤ گے نا، جو عقل وحی کے تابع نہیں ہوگی، میں نے اس کو دونوں مثالیں دی ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ قرآن میں کہا ہے فلا تعقلوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل کے بارے میں وہاں پہ کہا ہے کہ قرآن میں ادھر عقل کرو جہاں پہ تمہاری عقل قرآن کے مطابق ہو، وحی الہی کے مطابق ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اس آیت کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. اب ہمیں غور و فکر کرنا کس چیز میں ہے؟ ڈائریکٹ ہم آیت میں غور و فکر نہیں کریں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے ہمیں دیا نا، اس میں اللہ نے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. تو میں نے کہا پھر اگر آپ وحی الہی سے ہٹ کے اس میں اپنا اجتہاد کرو گے تو شیطان نے بھی اپنا اجتہاد کیا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار. حافظ صاحب، شیطان نے یہ جو اپنی آپ نے- جی جی یہ جو آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، سورہ توبہ کی جو آپ نے آیت پڑھی، اس میں وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے، جی تبین علیحدہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں جی بالکل تو یہ کیوں کرنی ہے؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان کی طرف نازل کیا کیا گیا ہے، اور اس کے بالکل. بعد اور ان کا تفکر تو اینڈ میں ہے نا. پہلے تو آپ نے ذکر جو کہ قرآن ہے عربی کے الفاظ، اور تبین جو کہ حدیث ہے، اس کی وجہ سمجھنی ہے کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے یہ ذکر، اس کا صحیح مطلب سمجھ آ جائے اور وہ اس کے اندر پھر غور و فکر کرے. تو یہ جو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے نا، نہ تو یہ اس ذکر سے باہر جائے گا، نہ اس تبین سے باہر جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایسا کوئی قرآن کی آیت کا فہم بیان کیا جائے جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، نہ صحابہ کرام کا ہو، نہ تابعین کا ہو، نہ تبع تابعین کا ہو. علماء کرام اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی میری رہنمائی کی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر فرمائے. تو خیر ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اگر وہ بات کریں قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی، یقین کریں ہم بسم اللہ کی بات سے شروع ہو اور سورۃ ناس کی سین تک ہر ایک آیت میں ایک ایک سوال ہے ان کے لیے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. تو وہ دوسرا ان کا ایک اور اعتراض تھا، جی آپ لوگ ہم سے عزت سے بات نہیں کرتے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں نا، میرے ساتھ اگر آپ کو بات کر کے مزہ نہ آئے تب بات کرنا. تو 1.5 گھنٹہ بات کیا، بڑی شائستگی سے ساتھ کی ہے. بیچ میں ڈاکٹر صاحب بولنے اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے. پھر میں نے کہا وعلیکم السلام، میں جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کون سے؟ یہ قادیانی ہے جو؟ یہ ڈاکٹر بھائی نہیں، یہ ہمارے جو آقا کا غلام جو یار ہے اپنے ڈاکٹر ڈیرنگ پائی، اپنے زیار سور پائی دی. نہیں، وہ ڈاکٹر دوسرا بھی ہے، قادیانی بھی نا ایک ڈاکٹر جو آئی ڈی پہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر وہ جعلی ڈاکٹر جس سے میں نے پوچھا تھا بابو الہی بخش کی طرف میرا الہام ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، لیکن تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہے جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، اور حیض ایک ناپاک چیز ہے لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. اس بڑے MBBS ڈاکٹر کو میں نے کہا تھا مجھے ثابت کر کے دکھا کہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، وہ آج تک وہ نہیں کر سکا. یہ اپنا حافظ صاحب آ گئے ہیں، ضیاء بھائی آ گئے ہیں، اگر آپ نے کچھ بات. جی بالکل. حافظ صاحب ماشاءاللہ سورہ توبہ کی جی توبہ کی آیت کو ایک دفعہ آپ دوبارہ ذرا پڑھیے گا جب آپ کو ٹائم ملے نا، اور تفسیر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ذکر ہے علیحدہ ہے اور تبین علیحدہ جی ہے. بالکل 3 چیزیں ہیں نا، وجہ بھی ہے کہ 3 چیزیں ہیں. عربی لوگوں کے اوپر ہی ذکر ہو رہا ہے نا، عربی سمجھتے ہیں وہ لوگ، جی ٹھیک ہے. لیکن سورہ جمعہ کے اندر جب وہ آخرین منہم آیا تو صحابہ نے کیوں سوال کیا؟ اگر تو ان کو آلریڈی عربی آتی تھی اور اپنے مرضی سے وہ سوال کر سکتے تھے تو وہ آخرین کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیتے نا. انہوں نے وہ آخرین کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا حافظ بھائی؟ بالکل یہ بات ہے. ہاں، اسی لیے کہ عوام الناس کو پتہ لگ جائے کہ ان کے اوپر نازل کیا کیا گیا. ہوا تو عربی میں ہی نازل ہے، اور بے شک عربی میں ہی نازل ہوا ہے، عربی قوم کے اوپر ہی نازل ہوا ہے. لیکن ان کے اندر کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے تبین کرنا، وہ فرما گئے ہیں. اور انہوں نے آخری حجۃ الوداع کے اوپر لوگوں سے شہادت بھی لی
کہ جو تم میری طرف نازل کیا گیا تھا میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تمہیں کھول کھول کے واضح بیان کر دیا. انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے کر دیا، آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خالی اس قرآن کو پہنچانا، وہ ہمارے اوپر اس آیت سورۃ توبہ سے پتہ لگتا ہے ان کے اوپر ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو پہنچا دے، بلکہ اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اور یہ نازل کیا جا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے، وہ تبین کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، جو کہ انہوں نے پورا صحیح ادا کیا. اور اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس سارے قرآن کی 6200 پلس آیتوں میں سے ہر آیت کی حدیث ملتی ہے، سوائے حروف مقطعات کے، جن کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بھئی ان کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، یا ان دونوں کی آپس کی کوئی کوڈ لینگویج ہے جس کا کہ ہمیں نہ بتایا گیا ہے نہ ہم میں سے کوئی جان سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی آیات ہیں اس میں سے ہر آیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرین کی کتابوں میں مل جاتی ہے. Allah Allah. Belum puasa memang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. حافظ صاحب پھر ان کا کیا، جب آپ نے ان سے یہ والی آیت پڑھی یہ انزلنا والی، تو ان کا کیا جواب تھا؟ میں نے نا ان سے، اس نے کہا جی ہم آیات متشابہات جو آپس میں ملتی جلتی آیات ہیں ان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں قرآن کی آیات متشابہات پڑھتا ہوں، مجھے ان کا معنی واضح کر کے بتانا. میں نے پھر پڑھی سورہ بقرہ کی آیت، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. یہاں پہ زمین کا پہلے ذکر ہے، آسمان کا بعد میں ذکر ہے. پھر میں نے سورۃ النازعات کی آیت پڑھی، والارض بعد ذلك دحاها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو بعد میں بنایا، بقرہ میں پہلے اور نازعات میں بعد میں. میں نے کہا مجھے یہاں پہ بتاؤ کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہم آسمان سے مراد بلندی کا سفر لیتے ہیں. میں نے کہا یہی تو آپ کی عقل ماری گئی. دوسرا حافظ صاحب بڑی ضروری بات، اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں، آپ تو خود حافظ ہیں، سورہ آل عمران کی بھی، یہاں پر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ٹھیک ہے، یہ کیوں اندر رکھا میں نے تلاوت علیحدہ ہے، یتلو علیہم علیحدہ ہو رہا ہے، اور ان آیات کے ذریعے تزکیہ علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو علم بھی سکھایا جا رہا ہے، کتاب اور حکمت. تو مطلب یہ کوئی سمجھ آتی ہے نا بات کی، وہ کدھر ہے وہ؟ چلے ہمیں یہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاوت کر کے سنایا وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے ہمیں پتہ ہوا ہے. اب ان آیات سے جو تزکیہ کیا گیا ہے اس کا بیان کہاں پر ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کو کیا سمجھ آئی، حضرت عمر کو کس طرح سمجھائی گئی، وہ بیان کہاں پر ہے؟ وہ ہمیں حدیثوں میں ملے گا. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، یہ جو تلاوت کے بعد کتاب اور حکمت کھول کے جو تبین کیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ حدیثوں میں ملتا ہے نا ہمیں میرے بھائی. لیکن یہ بس ان چیزوں سے وہ انکار کرتے ہیں جن کے دل کے اندر ایک خناس ہوتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور انہی کو قرآن نے فاسق کہا ہے، جو ان قرآن کی آیتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. انہی کو فاسق کہا گیا. بالکل ایسی بات ہے نا. اصل میں نا میں آپ کو یہاں پہ مزے کی بات بتاتا ہوں. اب یہ جو رسول کی بات ہے نا، اس بندے نے ایک اصول قائم کیا. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی رسول الف لام کے ساتھ آیا نا، میں نے اس کو آیت پڑھ کے سنائی نا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں نے اس سے پوچھا اِلَى اللَّهِ سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے اللہ کی آیات مراد ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا وہ رسول سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے کتاب مراد ہے. میں نے کہا کتاب اور آیات میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں جہاں بھی رسول آئے نا الف لام کے ساتھ، وہاں پہ کتاب مراد ہے. میں نے پھر پڑھی سورہ نساء کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے کہا یہاں پہ تم کتاب ترجمہ کر کے مجھے پوری جملے کا ترجمہ واضح کرو. کہتا ہے نہیں آپ سمجھاؤ. میں نے کہا میں نے پہلے ہی یہ بات رکھی ہے کہ قرآن میں جو آیات متشابہات ہیں آپ کے بقول ملتی جلتی، جن میں الفاظ ایک جیسے ہیں، معنی مفاہیم ملتے جلتے ہیں آپ کے بقول، اب آپ نے واضح کرنا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ میری عقل
ذاتی طور پہ میری عقل صرف قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے یہ اصول آپ کو بتایا اور میں اس پہ قائم ہوں. آگے سے کہتا ہے نہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا آپ میرا سوال مجھے ہی دوبارہ داغ رہے ہیں جب کہ آپ کا کام بنتا ہے آپ جواب دیں. تو وہ پھر بیچارے لاجواب ہو گئے ہیں, نہیں دے سکا جواب. پھر انا پہ آ گیا. پھر میں نے ایک ہی آیت پڑھی آخر میں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. آپ ان کے ساتھ تو بیسیکلی آپ یہ بالکل ہی چھوڑ دیں, انہوں نے تو بات سنی نہیں ہے. لیکن ایک آپ سوچ رکھا کریں کہ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ نے ان کو سنانا ہے. آپ اپنا ذہن کے اندر ٹارگٹ آڈینس اپنی رکھا کریں جو نیچے بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں. ان جاہل کے بچوں میں نے نے نہ آپ کی بات سننی ہے نہ آپ کی بات ماننی ہے. لیکن بالکل آپ اپنا جو پیغام ہے نا, آپ کا پیغام ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لینگویج, الفاظ اور پیغام وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے, وہ ڈیلیور کرنے چاہیے جو آپ نے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو دینے. اور ٹارگٹ آڈینس نیچے بیٹھی ہوئی ہے. ان جاہلوں کے ساتھ ہم میں نے کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کلام ایک بہانہ ہے. اصل مخاطب ہمارا وہ نیچے ٹارگٹ آڈینس ہے. حافظ بھائی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا آپ نے. بالکل بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے, اور یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی اور کافی مفید بات ہے. میں نے کل اس سے زیادہ سوال کیے ہیں. اپنی بات میں نے بہت کم کیا, زیادہ اس سے میں نے سوال کیے ہیں جس پہ وہ لاجواب ہوتا رہا ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے سنانا کم ہے, تو حقیقت ایسے ہی ہے. یہ بات آپ نے مجھے بہت اچھی کی ہے اور بہت اچھی میرے پاس نصیحت یہ آ گئی ہے. انشاءاللہ میں اس کو جو مرضی اپنے سوال پاس کر رہے رکھوں گا. ہو الٹا سیدھا, انہوں نے آپ کے ساتھ صرف کرنی ہے لفاظی. آپ نے ان کی لفاظی میں نہیں آنا, لفاظی ٹھیک ہے. یہ آپ سے 50 دفعہ یہ کہتے رہے کہ جی وہ اس کا جواب دے, اس کا جواب دیں. آپ نے جو اپنے ذہن میں بنا کے آئے ہوئے طرح کہ میں نے ان کا یہ جو دجل ہے, اس آیت کو سنا کے میں نے اس کی آیت کی تفسیر بتا کے میں نے ساتھ اس کے یہ حدیث بتا کے میں نے ان کا یہ دجل ایکسپوز کرنا ہے. آپ وہ اپنا کنسنٹریٹ آپ اس کے اوپر کریں. یہ قرآن جو ہیں یہ بڑے خبیث لوگ ہیں, یہ صرف قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیں کہ یہ کھلواڑ کرتے رہیں, آپ ان کو چیخیں مارنے دیں, ان کو رولا ڈالنے دیں, جو کہتے ہیں کریں. آپ کی جب باری آئے, آپ نے جو اپنے ذہن میں مضمون بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بات جھوٹی کی ہے, یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے, یہ قرآن نبی کی اس حدیث کے برخلاف ہے, آپ بس اس کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی. آپ اس کو بیان کرتے رہیں, نیچے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. وقتی طور پر اگر وہ یہ بکواس بھی کر دینا, آپ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکے اور یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, آپ اس سے بھی دل چھوٹا نہ کریں. یقین کریں جو آپ نے حق بیان کیا, جو چیز ان کا دجل ایکسپوز کیا, وہ 20 لوگوں نے سنا ہے نا, ان میں سے ایک کے دل میں اللہ نے ضرور ڈالا ہوگا کہ یار ان سے باز آ جائے, ان لوگوں سے نجات پالو. بے شک ایسی بات ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے میری رہنمائی کی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے کیا رہنمائی کرنی ہے, ہم نے تو آپ کا یہ جو قرآن کا حفظ ہے اسی کو آگے ہم نے ماشاءاللہ آگے بڑھا کے آپ کو امام بنا کے کرنا ہے. لیکن امام کی گن بھی تو لوڈ کر کے رکھنی ہے نا. ہم نے امام کو خالی کو سوٹی تو نہیں نا دے دینی, امام کو گن لوڈ کر کے دینی ہے, میگزین گولیاں بار بار کے امام کو دینی ہے کہ یہ لو میگزین, میرا میگزین لگا کے چڑھاؤ, یہ لو امام صاحب یہ بھی میگزین لگا کے چڑھائیں, یہ لو امام صاحب یہ بھی میگزین لگا کے چڑھائیں. ماشاءاللہ فیصل بھائی بہت اعلیٰ. حافظ صاحب یہ فیصل بھائی نا کافی پرانے, ہم سے پرانے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو کافی تجربہ ہے. ماشاءاللہ زبردست. وہی نا عربی کا ایک محاورہ بھی ہے نا, سال المجرب ولا تسل الحکیم, عقل مند سے بہتر ہے تجربہ کار سے جا کے پوچھو. بہت بالکل جی ماشاءاللہ. لو جی ماشاءاللہ ضیاء بھائی واپس آ گئے ہیں. ضیاء بھائی یہ کیڑی ساڈی کوئی نویں بھابی ہے جڑی اتنی لمبی لمبی گالاں کردی ہے؟ اور نہیں یار, افطاری تو بعد جڑا وا کوئی بندہ 10 منٹ گل کر لوے تے کی تانوں کوئی نہیں میں گل تے حق تے ساڈی بھابی دا ہی ہے, جنی مرضی کرے تسی گھنٹہ کرو 2 گھنٹے کرو. میں خطرہ کرے کوئی نویں تے نہیں نا ساڈی بھابی کوئی ادھر وہ پرانی والی بھابی نویں ہے نہیں نا. ہو جائے تو پھر کی ہے, انہوں نہ دئیے ٹائم. گل یہ ہوئی نا بات مردوں والی. ضیاء رسول بھائی شہزادے لگے ہیں جیو, یہ میرے کول ہوندے میں متھا چومدا اپنے بھرا دا. اس طرح دا مرد دا, مسلمان مرد کو اس طرح دا ہونا چاہیے. یہ تھلے لگے نے
और जी मैं पूछ के इजाजत लेके करूंगा जी निकाह, मैं बीवी से इजाजत किए बगैर नहीं। वो केड़ी इजाजत है दीन दे विच, केड़ी इजाजत? अल्लाह ने ਤੂੰ बनाया ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ गिरा दा ਅੱਜ हक ਕਢਾਏਗਾ, ताल्लुक ਘਰੋਂ दिता है। ਕਢਾਏਗਾ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਤੇਰਾ ਰਾਦਾ। फैसल भाई ख्याल कीता करो कुछ। ये वो मेरा मा- भी चले वो भी सुने, इजाजत चाहूंगा अभी। वो भी सुने। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्ती शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत जबरदस्ती शुक्रिया। किसी की शादियां नहीं मैं करा रहा, जज़ाकल्लाह, लेकिन वो बहुत चीज शुक्रिया। गलत है, वो गलत है। आप- पाकिस्तान में ये जैसे आप- कानून बना दिया जैसे हुआ आप ना भाई से कुछ बात करना इजाजत चाहते हैं? वाला। फैसल भाई गल करो, फैसल भाई गल करो, चले गए। मैं यही कह रहा था कि कुरान की आयत जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इजाजत दी हुई है ना कि करो शादियां 2 3 4, उसके आयत को पढ़ लें। उसमें एंड में नसीहत यही है कि अगर अदल ना कर सको, जो कि तुम लोग नहीं कर सकोगे, तो फिर एक पे इक्तफा करो और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो जो अदल करना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है मल्टी उसमें, तो वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो गलत बात मैं कह रहा हूँ ना जिसको कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये जो पाबंदी लगा दी हुई है, ये गैर शरई है भाई। जब मर्द ने अखराजात उठाने हैं, मर्द ने उसको शेल्टर प्रोवाइड करना है और अब बराबरी की बुनियाद पे करना है, जिसने पहले ने करना है दूसरे, फिर वो उसको उससे जरूरत क्या है? अगर उसको नहीं पसंद कि भी मेरा खामद एक और बीवी ले रहा है, वो उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुला का हक दिया हुआ है ना, वो ले ले खुला उससे। लेकिन मर्द के ऊपर पाबंदी ना लगाओ जो कि अल्लाह ने नहीं लगाई, उसके रसूल ने नहीं लगाई। हाँ गाइडेंस दी है अल्लाह ने, मैं मान रहा हूँ कि गाइडेंस दी है कि अगर बेहतर ये तुम्हारे लिए एक ही है अगर तुम समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए अदल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो है उसकी। लेकिन अगर को करना हो शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी जिया भाई, जे किसी का दिल करे जुतियां खांदा ते हुण खा लेंदे हो। ये ना कहो कि जी मेरी इजाजत तो बगैर तू जुतियां नहीं खा सकता दूसरी कोलों। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬਰਕਨ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। रमजान है ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ। जिया भाई, आजकल रमजान है, घर वालियों ने भी रोजा रखा होता है, हमने भी रोजा रखा होता है। हजरत आयशा से हदीस मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में उनकी मदद किया करते थे। तो आजकल हम लोगों को चाहिए जिस वक्त ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ नहीं ਦੇ नहीं, ਉਹਨਾਂ लेकिन ਦੇ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ आजकल ਸਾਹਮਣੇ रमजान ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ मैं वही ਉਹਨਾਂ ਦੇ अर्ज करना ਸਾਹਮਣੇ लगा ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अर्ज ते सुन लो ना, मेरे अपने भरा भी ते सुनते पे ने, मेरे 20 दूसरे ਮੇਰੇ भरा। ਵੀਰ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਮਾਂਜੋ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਚਾਟ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹਨਾ? ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਮਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ- ਇੱਥੇ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਮੁਰਜ਼ਾ मेरे ਭਾਈ, ते जोर नहीं पाना। जी जी करा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। जी ਇਹ ਤੇ पिछले ਬੰਦਾ हफ्ते होया जी। ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਜੀ ਉਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। सर मैं तुहानू दसां मेरी ਉਹਦੇ ਤੇ तबीयत ਕੁਛ बड़ी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं फौजी तबीयत का बंदा जनाब, कमाल बड़ी भाई। कोड़ी तबीयत है मेरी, लेकिन कल घर दे शुक्रिया। काम च ना मैं भरपूर हिस्सा लेना जनाब। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਇਸੇ ਸਾਦਤ ਸਮਝਣਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜੀ।
राग भाई जी जी ये ज़िया रसूल भाई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे भी है ना, जिसका मफहूम है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। हदीस है ना ज़िया भाई, सही हदीस है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ घर ਹਰ वालों के ਫਰਮਾਨ साथ ਸੇ अच्छा है। ਰੱਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं माफी चाहना यार, मेरे को गलती हो गई, मैं माफी दे। ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ, ਬਗੈਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ज़िया भाई ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਹੋਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜਨ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਫ ਹੋਈਆਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਹੈ, ज़िया ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਚ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਮਸੀਹ ਮੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਵਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲਤ ਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਅਗਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ज़िया रसूल भाई, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸਲ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਚੁਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ तो कहता सी बड़ी मोहब्बत, तो कहता सबक तो बाद थोड़ा जा चक्कर मार जाया करो, क्योंकि ये लड़का लड़के से बड़ी मोहब्बत करता है। वो हकीम नूरदीन दा, वो हकीम नूरे दा मेरे ख्याल। ज़िया भाई कल दा 10 बजे का टाइम ने इंशाल्लाह, याद है? कल इंशाल्लाह ठीक हो गया। पाकिस्तानी तरावियों तो बाद, ठीक है? मैं वो मुफ्ती साहब में हसन भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, अल्लाह का करम। बाकी सब दोस्त आप ठीक हैं? माशाल्लाह सब मुजाहिद हैं, हमारे सीनियर हैं। ज़िया भाई बैठे हैं जो। अच्छा भाई इतनी देर से बैठे हैं, आपस में गप्पा शप्पा मारी जाते, कड़िक्की च आलू लाओ, कोई आलू ला के वो कड़िक्की दे विच एवें नहीं ला ता वो ताहिर साहब आए सी, ताहिर साहब निकल गए। नहीं इत्थे कोई शाय आलू लाओ अगे सामने, ते ओदे ते कोई डिस्कस करो, ते फिर ही कोई चूहा फसना। वो हदीस खोल के ला दे यार, कोई हदीस लिख के ला दे, फिर देख फटाफट। नहीं हदीस दा मिर्ज़ाइया ना की तलक हैगा, मिर्ज़े दा सफा लाओ जी। ओ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ती झूठे नबियां दी हदीस लाओ, ओदू देख के ज्यादा आंदे ने। मिर्ज़े दे सफे दे ते जेड़ा पैनल ताले उतर जाणगे, मिर्ज़े दा ला लो जेड़ी शय लानी है लाओ, जेड़ी शय लानी लाओ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 30 ਝੂਠੇ जी फैसल भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਸਨ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਾਂ।
मेरे पास यार ਉਹਨੇ वो ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, लाओ ਦਰਿਆ लाओ ਥੱਲੇ ज़िया ਬਣ भाई, ਜਾਂਦੇ। लाओ ज़िया भाई ਉਹ तुसी ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।